बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट, जैसा कि डेफिनेशन में हम देख रहे हैं कि व्हाट इज मिक्सचर। A mixture consists of two or more substances that are not chemically combined together. मिक्सचर जो है एक ऐसा मटेरियल है, एक ऐसी सब्सटेंस है जो दो या दो से ज़्यादा अशिया पर मुश्तमिल होता है, जो कि केमियाई तौर पर एक दूसरे के साथ कंबाइन ना हो, एक दूसरे के साथ उनको जो है मिक्स ना किया गया हो, एक दूसरे के साथ उनको आमेजिश न की गई हो, उनको मिलाया ना गया हो। तो इस मटेरियल को, सब्सटेंस को हम मिक्सचर कहते हैं। मिक्सचर के हवाले से हमारे नोटबुक में 2 पॉइंट ज़रूर मेंशन होने चाहिए। पहला, इन अ मिक्सचर एवरी सब्सटेंस रिटेन इट्स प्रॉपर्टी। मिक्सचर में हर सब्सटेंस जो होती है, हर शय जो है वो अपनी खसूसियात को बरकरार रखती है। दूसरा पॉइंट मिक्सचर के बारे में डियर स्टूडेंट ये है कि दी सब्सटेंसेस इन अ मिक्सचर कैन बी सेपरेटेड थ्रू फिजिकल मेथड। मिक्सचर में मौजूद या शामिल जो सब्सटेंसेस हैं, जो अशिया हैं, उनको हम तबई तरीक़ों से, फिज़िकल मेथड से जुदा कर सकते हैं। ये थी मिक्सचर की प्रॉपर्टीज़ और मिक्सचर की डेफिनेशन। तो उसके बाद अगर हम अपनी बुक के पेज 80 पर देखें तो यहाँ पर हमें 3 पिक्चर दिखाई गई हैं जो मिक्सचर के बारे में हैं। इसके अलावा और भी हमारे आसपास, हमारे इर्द गिर्द रोज़मर्रा ज़िंदगी में आपको बहुत सी ऐसी अशिया मिल जाएंगी जो मिक्सचर की एग्जाम्पल होती हैं, मिसाल के तौर पे हम उसको दे सकते हैं। और अब आगे बढ़ते हैं। कंपाउंड की डेफिनेशन को हम जानते हैं, और कंपाउंड की डेफिनेशन को अगर हम मिक्सचर की डेफिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से भी देखें तो बस थोड़ा सा आपको डिफरेंस नज़र आएगा। अब आसानी उसको याद कर सकते हैं। और जो प्रॉपर्टीज़ हमने मिक्सचर की पढ़ी हैं, वही प्रॉपर्टीज़ जो हैं कंपाउंड की हैं, उसमें भी हमें एक हल्का सा डिफरेंस डेफिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से मिलेगा। तो इस तरह फिर नीचे एक टेबल बनी हुई है जिसमें हम मिक्सचर और कंपाउंड को डिफरेंशिएट कर सकते हैं, यानी उनके दरमियान फ़र्क बयान कर सकते हैं। तो आइए देखते हैं कि कंपाउंड की डेफिनेशन क्या है। कंपाउंड की डेफिनेशन को मैंने मिक्सचर की डेफिनेशन जैसा ही लिखा है, उसमें थोड़ा सा माइनर फ़र्क है। वो फ़र्क आपने जो है ना ज़हन नशीन कर लेना है, ताकि हम जो है उसको आसान तरीके के साथ जो है ना डिफरेंशिएट भी कर सकें आगे चलकर। कंपाउंड, अ कंपाउंड कंसिस्ट ऑफ 2 or more substances that are chemically combined together। एक कंपाउंड जो होता है वो 2 या 2 से ज़्यादा सब्सटेंसेस पे मुश्तमिल होता है जिनको केमियाई तौर पे यकजा किया गया हो, केमियाई तौर पे इकट्ठा किया गया हो, मिलाया गया हो। तो कंपाउंड की प्रॉपर्टीज़ को हम मिक्सचर की प्रॉपर्टीज़ के हवाले से देखें तो हम इस तरह इसको लिख सकते हैं कि मिक्सचर में हर सब्सटेंस जो होती है अपनी प्रॉपर्टीज रिटेन रखती है, बरकरार रखती है, जबकि कंपाउंड में ऐसा नहीं होता। कंपाउंड में मौजूद हर जुज़, हर सब्सटेंस, हर शय अपनी जो प्रॉपर्टीज़ है वो बरकरार नहीं रखती, बल्कि उसकी मौजूदगी, उसका जो एहसास है वो तकरीबन ख़त्म हो जाता है। उसके बाद दूसरा पॉइंट कंपाउंड में हम ये राइट डाउन कर सकते हैं कि कंपाउंड में जो सब्सटेंसेस शामिल हैं, जो केमिकली कंबाइन की गई हैं, उनको फिज़िकल मेथड से सेपरेट करना मुश्किल होता है, बल्कि आप कह लें कि नामुमकिन होता है। उनको केमिकल मेथड से तो सेपरेट किया जा सकता है, फिज़िकल मेथड से उनको सेपरेट करना वो मुमकिन नहीं होता। तो उसके बाद हम देखेंगे अपने टेक्स्ट बुक के पेज 80 पर मौजूद मिक्सचर और कंपाउंड के दरमियान जो फ़र्क करने के पॉइंट्स हैं, डिफरेंशिएशन कैसे किया जा सकता है। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टेबल डियर स्टूडेंट। इस टेबल को अगर आप देखें तो हमारे पास 5 पॉइंट्स बनते हैं। 5 पॉइंट्स मिक्सचर के हैं, 5 पॉइंट्स कंपाउंड के हैं। तो अगर हम इनको अच्छे तरीके से ज़हन नशीन कर लें तो एक हमारा लॉन्ग क्वेश्चन इस हवाले से तैयार हो जाएगा। तो आइए जनाब जो है ना इन पॉइंट्स को हम पढ़ते हैं
اور ذہن نشین کرنے کی بھی کوشش کرتے ہیں۔ یہ اسٹوڈنٹ یہاں پر ہم جیسا کہ دیکھ رہے ہیں پیج 80 پر مکسچر اینڈ کمپاؤنڈ، یہ ایک ٹیبل بنی ہوئی ہے۔ اس ٹیبل میں کمپیریزن ہم نے کرنا ہے کہ مکسچر اور کمپاؤنڈ کے درمیان کیا ڈفرینس ہوتا ہے۔ مکسچر کا جو پہلا پوائنٹ ہے اس کے سامنے کمپاؤنڈ کا بھی پہلا پوائنٹ ہے، اس طرح ہم نمبرنگ کر لیں گے۔ ٹوٹل ہمارے پاس یہ 5 پوائنٹس بنتے ہیں۔ اس کو ہم کمپیئر کرتے ہوئے ان کے درمیان جو ڈفرینسز ہیں، جو فرق ہے، وہ بآسانی ہم اس کو معلوم کر سکتے ہیں اور ایگزامینیشن پوائنٹ آف ویو سے تیاری بھی کر سکتے ہیں۔ مکسچر میں دیکھیے پہلا پوائنٹ کیا لکھا ہوا ہے، اٹ از میڈ اپ آف 2 or more substances that are not chemically combined۔ مکسچر جو ہوتا ہے وہ 2 یا 2 سے زیادہ چیزوں پر مشتمل ہوتا ہے جو کیمیکلی یعنی کیمیائی طور پر ایک دوسرے کے ساتھ مکس نہ کی گئی ہوں، ایک دوسرے سے ان کی آمیزش نہ کی گئی ہو۔ جبکہ کمپاؤنڈ کو ہم دیکھتے ہیں، the elements are chemically combined together to form a compound۔ کمپاؤنڈ میں جو ایلیمنٹس ہوتے ہیں یا جو سبسٹانسز ہوتی ہیں ان کو کیمیائی طور پر باہم ملایا جاتا ہے ایک کمپاؤنڈ یعنی مرکب بنانے کے لیے۔ پوائنٹ 2 کو ہم دیکھتے ہیں تو پوائنٹ 2 میں ہمیں نظر یہ آتا ہے مکسچر کے کالم میں the component of a mixture retain their original properties۔ مکسچر کے جو اجزاء ہوتے ہیں وہ اپنی اوریجنل پراپرٹیز یعنی کہ اپنی حقیقی خصوصیات کو برقرار رکھتے ہیں، جبکہ کمپاؤنڈ کے کیس میں ایسا نہیں ہوتا۔ دی پراپرٹیز آف کمپاؤنڈ آر ڈفرینٹ فرام اٹس ایلیمنٹ، یعنی کمپاؤنڈ جن اجزاء سے مل کر بنا ہے اس کی خصوصیات جو ہوتی ہیں ان اجزاء سے یکسر مختلف ہوتی ہیں۔ پوائنٹ نمبر 3 مکسچر میں دی کمپوننٹ کین بی سیپریٹڈ ایزیلی۔ مکسچر کے جو اجزاء ہوتے ہیں ان کو بآسانی ہم جدا کر سکتے ہیں، یعنی کہ فزیکل میتھڈ سے بآسانی ان کو الگ کیا جا سکتا ہے، جبکہ کمپاؤنڈ کے معاملے میں ڈیفیکلٹ ٹو سیپریٹ دی ایلیمنٹس آف کمپاؤنڈ۔ کمپاؤنڈ کے جو اجزاء ہیں، جو اس کے ایلیمنٹس ہیں، کمپوننٹ ہیں یا اس کے سبسٹانسز ہیں، جو بھی ہم اس کو نام دیں، ان کو مشکل ہوتا ہے سیپریٹ کرنا، ان کو جدا کرنا۔ نمبر 4 پوائنٹ ان مکسچر نو نیو سبسٹانس از فارم۔ مکسچر جو بنتا ہے جن چیزوں سے مل کر، ان کے باہم ملنے سے مکسچر تو بن گیا لیکن کوئی نئی چیز نہیں بنے گی، کیونکہ مکسچر میں کمپوننٹ کی پراپرٹیز جو ہوتی ہیں وہ ریٹین رہتی ہیں، برقرار رہتی ہیں، جبکہ نیو سبسٹانسز آر آلویز فارم۔ کمپاؤنڈ میں جب ہم دیکھتے ہیں تو نئی اشیاء بنتی ہیں کمپوننٹ کے ملنے سے، یہ دونوں میں فرق ہے۔ اگر ہم پوائنٹ نمبر 4 کو ایگزامن کریں، بغور آبزرو کریں، لاسٹ پوائنٹ 5th پوائنٹ دونوں کے درمیان وہ کچھ اس طرح ہے، نو فکس میلٹنگ اینڈ بوائلنگ پوائنٹ۔ مکسچر میں کوئی فکس میلٹنگ یا بوائلنگ پوائنٹ نہیں ہوتا، جبکہ کمپاؤنڈ کی اگر ہم پراپرٹیز کو دیکھیں تو فکس میلٹنگ اینڈ بوائلنگ پوائنٹ ملتا ہے۔ تو عزیز طلباء، یہ تھے مکسچر اور کمپاؤنڈ کے مابین ڈفرینسز، فرق۔ اس کی بنیاد پر ہم ان میں کیا کر سکتے ہیں، تمیز کر سکتے ہیں، ڈفرینشیشن کر سکتے ہیں، امتیاز کر سکتے ہیں۔ تو اس لیکچر کو یہاں ختم کرتے ہوئے ہم نیکسٹ لیکچر میں ایک ایکٹیویٹی دیکھیں گے، اور اس ایکٹیویٹی کو پرفارم کرتے ہوئے کچھ سوالات ہیں ان کے جوابات بھی جو ہے نا ہم تحریر کرنے کی کوشش کریں گے۔ یہ اسٹوڈنٹ ہمارے سامنے یہ ایکٹیویٹی موجود ہے۔ اس ایکٹیویٹی میں ہم نے ایک بہت ہی زبردست قسم کی ایکسپیریمنٹ کو کنڈکٹ کرنا ہے۔
اور اس کے بعد پھر ہم نے پریڈکشن کرنی ہے، پیش گوئی کرنی ہے کہ اس ایکسپیریمنٹ کی جو ہمارے پاس آؤٹ کم آئی ہے وہ کیا ہوں گی۔ پہلے ہم پڑھ لیتے ہیں کہ اس میں ہمیں کیا کہا جا رہا ہے ہینڈس آن ایکٹیویٹی کے پوائنٹ آف ویو سے، اور اس کے بعد جو ہم سے سوالات پوچھے گئے ہیں ان سوالات کے جوابات تلاش کرنے کی ہم کوشش کریں گے۔ پریڈکٹ what will happen if the sulfur and iron filling / nail are mixed together۔ اگر سلفر، جس کو اردو میں ہم کہتے ہیں گندھک، اور آئرن فلنگ یا نیلز یعنی چھوٹی چھوٹی کیلیں، چھوٹی چھوٹی میخیں یا لوہے کے ذرات جو ہیں ان کو آپس میں مکس کیا جائے تو کیا ہوگا۔ یقینی طور پہ اگر ان دونوں کمپوننٹ کو، دو سبسٹانسز کو ہم آپس میں مکس کرتے ہیں تو مکسچر ہی بنے گا، کیونکہ دونوں کمپوننٹ جو ہوں گے باہمی طور پہ ملنے کے بعد اپنی خصوصیات یعنی پراپرٹیز کو وہ ریٹین رکھیں گے، برقرار رکھیں گے، کمپاؤنڈ نہیں بنے گا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اس میں دونوں کمپوننٹ کو ہم کوئی خاص پروپورشن میں نہیں لے رہے، اس لیے یہ مکسچر ہی بنے گا۔ ایک بات تو آپ ذہن نشین کر لیجئے۔ اس کے بعد پھر ہم نے اپنے سوالات کا جواب تلاش کرنے کی کوشش کرنی ہے کہ جب ہم 1 چمچ آئرن فلنگ کی اور 1 چمچ جو ہے وہ سلفر کی آپس میں ملا کے ایک مکسچر تیار کر لیتے ہیں، تو مکسچر تیار کرنے کے بعد ڈیئر اسٹوڈنٹ اب کرنا کیا ہے کہ ایک مقناطیس لیں گے، میگنیٹ، بار میگنیٹ لے سکتے ہیں جو بار شیپ میں ہوتا ہے، ہماری لیب میں اویلیبل ہوتا ہے۔ اگر وہ نہیں ہے تو کوئی بھی ایک ہم کسی بھی شکل کا میگنیٹ لیں گے اور اس میگنیٹ کو ہم اس مکسچر کے قریب لے کے جائیں گے جو ہم نے تیار کیا ہے آئرن فلنگ اور سلفر کو باہم ملانے سے۔ جب ہم بار میگنیٹ کو یا کسی بھی میگنیٹ کو اس مکسچر کے قریب لے کے جائیں گے تو دیکھیں گے کیا ہوتا ہے۔ Observe what happen۔ Question number 1، which substance is attracted towards the magnet۔ مکسچر میں 2 چیزیں شامل ہیں، نمبر 1 آئرن فلنگ، نمبر 2 سلفر۔ جب آپ میگنیٹ کو اس سے قریب لے کے جاتے ہیں تو کون سی چیز جو ہے وہ میگنیٹ کی طرف کھینچی چلی آتی ہے، اٹریکٹ ہوتی ہے یا مقناطیس کے پاس آ جاتی ہے، مقناطیس سے چپک جاتی ہے، سلفر یا آئرن فلنگ؟ جی بالکل آپ نے صحیح پہچانا، اس میں آئرن فلنگ جو ہوں گی وہ مقناطیس کے ساتھ، میگنیٹ کے ساتھ اٹریکٹ ہوں گی اور اس سے چپک جائیں گی یا اس کے قریب آنے کی کوشش کریں گی۔ تو ہم نے یہ جو گیون بلینک ہے یہاں پہ لکھنا ہے آئرن فلنگ، صرف یہی لفظ لکھ دیں گے کافی ہے۔ یہاں آئرن فلنگ لکھیں گے۔ اب پوائنٹ 2 پہ آتے ہیں۔ کوشچن نمبر 2، از اٹ اے مکسچر اور اے کمپاؤنڈ؟ کیا یہ مکسچر ہے یا کمپاؤنڈ ہے؟ جیسا کہ میں آپ کو پہلے بتا چکا ہوں کہ یہ ایک مکسچر ہے، کیونکہ اس میں دونوں کمپوننٹ اپنی اوریجنل پراپرٹیز کو ریٹین رکھتے ہیں یا مینٹین رکھتے ہیں، تو یہاں ہم لکھیں گے مکسچر، اٹ از اے مکسچر۔ نمبر 3، heat the mixture and bring the magnet near it again, what happen؟ مکسچر جو ہم نے تیار کیا ہے اس کو گرم کریں گے لیب میں کسی کنٹینر میں ڈال کے، گلاس کا بنا ہوا، شیشے کا۔ عموماً اس کے لیے جو استعمال کیا جاتا ہے وہ چائنا ڈش یا پیٹی ڈش یوز کی جاتی ہے۔ وائر گاز پہ اس کو رکھا جاتا ہے، وائر گاز کو ٹرائی پاڈ سٹینڈ پہ رکھا جاتا ہے، ٹرائی پاڈ سٹینڈ کے نیچے جو ہوتا ہے ہم فلیم آن کرتے ہیں اور اس کو ہم بہت ہی یونیفارم طریقے سے ایک فلیم کے ساتھ جو ہے نا ہیٹ دیں گے فار اے فیو منٹ۔ اس کے بعد دیکھیں گے
کہ میگنیٹ کو جب اس سے قریب لے کے جاتے ہیں تو پھر کیا ہوتا ہے، کیا آئرن فلنگ پھر بھی میگنیٹ سے اٹریکٹ ہوتی ہیں یا نہیں ہوتی. تو اسٹوڈنٹ جب ہم یہ تھرڈ اسٹیپ پرفارم کرتے ہیں تو ہمیں اندازہ ہوتا ہے کہ مکسچر کو ہیٹ اپ کرنے کے بعد اس میں سے جو کمپوننٹ ہے وہ آئرن فلنگ ہے. آئرن فلنگ کا میگنیٹ کے ساتھ ایک یوں کہہ لیں کہ ریلیشن شپ ہے، اٹریکشن برقرار رہے گی. آئرن فلنگ کو ہیٹ اپ کرنے کے باوجود بھی اس کی یہ جو اٹریکٹیو پراپرٹی ہے یہ ختم نہیں ہوگی. اس کے مقابلے میں اگر ہم سلفر کو دیکھیں، سلفر کو ہیٹ اپ کیا جائے تو گو کہ اس کی جو ظاہری شکل و صورت ہے یا اس کی جو اپیرنس ہے وہ ہو سکتا ہے تھوڑی بہت چینج ہو، لیکن موجود رہے گی سلفر اس مکسچر میں. تو آئرن فلنگ جو ہوں گی وہ کیا ہوں گی، وہ اس میگنیٹ کے ساتھ اٹریکٹ ہوں گی. اس طرح ہمیں یہ جناب جیسا کہ یہاں ہینڈ آن ایکٹیویٹی کی طرف ڈائیگرام میں نظر آ رہا ہے، ایکٹیویٹی میں اس کی فوٹوگراف کو بھی دیکھیں کہ آئرن فلنگ جو ہیں وہ بار میگنیٹ سے اٹریکٹ ہوتی ہیں نہ کہ سلفر ہوتی ہے. تو ڈیئر اسٹوڈنٹ یہ بڑی ایک چھوٹی سی ایکٹیویٹی ہے جس کو ہم باہمی طور پر پرفارم کر سکتے ہیں لیب میں. تو مجھے امید ہے کہ آپ کو یہ ایکٹیویٹی وداؤٹ پرفارم کیے بغیر بھی یہاں ہم نے سمجھنے کی کوشش کی ہے اور آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی. ڈیئر اسٹوڈنٹ اس کے بعد ہم اپنے نیکسٹ ٹاپک کی طرف بڑھیں گے جس کا نام ہے ایئر یعنی ہوا. یہ ایک چھوٹا سا ٹاپک ہے جس میں ہم ہوا کے بارے میں پڑھیں گے کہ ہوا جو ہے یہ کیا ہے، ہوا کمپاؤنڈ ہے، ہوا یا مکسچر ہے. اس کے بعد ہوا میں پائے جانے والے جو اجزاء ہیں، جو اس کے کمپوننٹ ہیں مختلف قسم کے، جن میں گیسز اور سالڈ پارٹیکلز ہیں، جیسے ڈسٹ پارٹیکلز ہو گئے، اسموک ہو گیا، تو یہ بھی شامل ہوتے ہیں. اس کے بارے میں بھی ہم پڑھیں گے. جو میجر اس میں گیسز ہیں، نائٹروجن، آکسیجن، کاربن ڈائی آکسائڈ، نوبل گیسز، اس کے بارے میں بھی ہم پڑھیں گے. تو آپ تیار رہیے گا، ہم نیکسٹ لیکچر میں ملتے ہیں. اللہ حافظ.